बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन नबिय्यिना व सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है इख्तिलाफ़ राय के आदाब। नाज़रीन, इख्तिलाफ़ राय एक फ़ितरी अमल है। इंसानों का आपस में किसी बात पर इख्तिलाफ़ करना एक ऐन फ़ितरी अमल है, लेकिन अगर हम दूसरों की बातों को समझें, ना उनका मजाक उड़ाएं, ना दिल में उनकी नीयत पर शक करें, बल्कि अपने दिल में उनके लिए मोहब्बत के और एहतराम के जज्बात लिए हुए उनकी बात को समझने की कोशिश करें, तो ऐन मुमकिन है कि हमारा मुआशरा बहुत से उन मसाइल से महफूज रहे जो लड़ाई का बायस बनते हैं, जंग व जिदाल का बायस बनते हैं। इख्तिलाफ़ राय की उलमा ने 3 किस्में रखी हैं। पहली किस्म तो है फ़ितरी इख्तिलाफ़ राय, और हम देखते हैं कि सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन आपस में इख्तिलाफ़ करते थे। उनका इख्तिलाफ़ नेक नियति पर मबनी होता था। हक़ को जानने के लिए, हकीकत तक पहुँचने के लिए इख्तिलाफ़ राय होता था, और दीन ने इसमें गुंजाइश रखी है, आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। इसकी मिसाल हम देखते हैं सीरत तैयबा में कि जंग बदर के जो कैदी थे, उनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि इन कैदियों के बारे में क्या किया जाए। तो बाज़ सहाबा ने कहा कि इन्हें जुर्माने लेकर छोड़ दिया जाए। बाज़ ने कहा कि नहीं, इन्होंने आपके सहाबा को कत्ल किया है, आपको अज़ियतें दी हैं, इन सब को कत्ल कर दिया जाए। तो इख्तिलाफ़ राय हो गया, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की राय ली और फिर जो आपको पसंद आई उस पर अमल किया। तो ये एक फ़ितरी इख्तिलाफ़ था। इख्तिलाफ़ राय की दूसरी किस्म ये है कि वो इख्तिलाफ़ बराए इख्तिलाफ़ हो, कि आप बस दूसरे को बहस में हराना चाह रहे हैं, उसे नीचा दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए आप इख्तिलाफ़ किए जा रहे हैं। ये काबिल मज़म्मत है, ये जायज़ नहीं है। इसी तरह इख्तिलाफ़ की एक तीसरी किस्म है कि उसका मकसद ही लड़ाई झगड़ा होता है, कि आप कोई ऐसी बात करें कि लड़ाई शुरू हो, तो ये और भी संगीन है और काबिल मज़म्मत है, तो ये भी जायज़ नहीं है। तो इनमें सिर्फ़ पहली सूरत जायज़ है कि वो ऐसा इख्तिलाफ़ जो फ़ितरी हो और उसका मकसद हकीकत तक पहुँचना, हक़ की मारिफत हासिल करना है। और हमारे जो दीनी मसाइल हैं जिनमें उलमा ने इख्तिलाफ़ किया है, उनमें तमाम के तमाम पहली किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़ितरी इख्तिलाफ़ से। और ये जो जायज़ इख्तिलाफ़ है, इसकी वजूहात हैं, उलमा ने बयान की हैं। सबसे पहली वजह है इल्म की फरावानी, यानी आप में जितना ज़्यादा इल्म होगा उतना ज़्यादा आप सोचेंगे, समझेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर नई नई आरा पैदा होंगी, इज्तिहाद के दरवाज़े खुलेंगे। तो अगर आपके अंदर किसी मसले के बारे में कोई इल्म है तो आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, कुरान और सुन्नत से उसको सपोर्ट कर सकते हैं, और यानी दलाइल के ज़रिए आप अपनी राय पेश कर सकते हैं। ये पहली वजह है इख्तिलाफ़ की, कि इंसान के पास इल्म हो। दूसरी वजह जो आम तौर पर देखी गई है वो ये है कि एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मानी हों। मसलन एक लफ्ज़ है आइन, आइन या नून, आइन, ये एक लफ्ज़ है अरबी का। अब इसका मतलब आँख भी है, इसका मतलब चश्मा भी है, पानी का चश्मा, इसका मतलब इंसान भी है, इसका मतलब सोना भी है, चांदी भी है, और आइन का मतलब जासूस भी है। तो ये एक लफ्ज़ है और इसके इतने ज़्यादा मानी हैं, तो ज़ाहिर है इसमें आपको जो
سیاق و سباق ہے اس کی معرفت حاصل ہونا ضروری ہے کہ عین جو لفظ ہے اس جملے میں اس کا کیا مطلب استعمال ہو رہا ہے، کیا مطلب لیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو جب تک یہ سیاق و سباق کی معرفت نہیں ہوگی آپ کو اس لفظ کا صحیح معنی معلوم نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ بھی ایک وجہ رہی ہے، جائز اختلاف کی بات ہو رہی ہے اس میں کہ بھئی ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوں۔ تیسری وجہ جو علماء نے لکھی وہ درجہ حدیث میں اختلاف ہے، کہ ایک حدیث ہے، ایک محدث کے نزدیک وہ حدیث درجہ صحت تک پہنچ رہی ہے، اس کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے، دوسرے محدث کے نزدیک وہ حدیث درجہ صحت تک نہیں پہنچ پا رہی۔ تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو محدثین تھے ان کے مزاج میں فرق تھا، کسی کا مزاج قبول حدیث کے حوالے سے سخت تھا، مثلا امام نسائی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی حدیث کو قبول کرنے میں بہت سختی سے کام لیتے تھے، یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ جو محدثین کا معیار ہے حدیث کو پرکھنے میں اس میں بھی فرق ہے، بعض کا معیار بہت اونچا ہے، جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، ان کا جو معیار ہے حدیث کو جانچنے میں پرکھنے میں وہ بہت اونچا ہے دیگر محدثین کی بنسبت۔ تو اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک محدث کے نزدیک ایک حدیث جو ہے وہ درجہ صحت تک پہنچتی ہے، درجہ صحیح تک پہنچتی ہے، دوسرے کے نزدیک وہ درجہ صحیح تو کیا وہ درجہ حسن تک بھی نہیں پہنچ پاتی۔ تو اس طرح بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کی جو چوتھی وجہ بتائی گئی ہے اور جو سب سے اہم بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیت سے یا حدیث سے جو حکم استنباط کرتے ہیں، جو حکم اخذ کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، اس استنباط میں فرق ہو۔ اب اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض علماء ایسے ہیں کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت آئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا تو انہوں نے اس فرمان کو من و عن لے لیا، یعنی جو اس کا لٹرل میننگ ہے اس کو اخذ کر لیا۔ اس کے مقابلے میں بعض علماء یہ کرتے کہ اس حکم کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے کہ اللہ نے اگر یہ حکم دیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے تو اس حکم سے آپ کا مقصد کیا تھا، منشا کیا تھی، حکمت کیا تھی، وہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ اس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ غزوہ خندق میں ایک واقعہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور آپ جنگ کا جو لباس ہے، مخصوص لباس ہوتا ہے، وہ اتار رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ جنگ کا لباس اتار رہے ہیں جبکہ فرشتوں نے تو نہیں اتارا، تو آپ صحابہ کرام کو یہ حکم دیں کہ فوراً یہودیوں کی جو بستی ہے بنو قریظہ جنہوں نے غزوہ خندق میں غداری کی وہاں جائیں، ان کا محاصرہ کریں اور عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا، صحابہ کرام جس حالت میں تھے روانہ ہو گئے۔ تو ہوا یوں کہ عصر کی نماز کا وقت راستے میں ہی ہو گیا، بلکہ نماز کا جو وقت ہے وہ تنگ ہونے لگا، تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے جلدی میں عصر کی نماز راستے میں ہی پڑھ لی۔ جو باقی صحابہ تھے انہوں نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے تو پھر بنو قریظہ میں ہی پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے نماز مؤخر کی، بنو قریظہ میں پہنچے، جب وہاں پہنچے تو مغرب ہو چکی تھی، تو پہلے انہوں نے عصر پڑھی بعد میں مغرب پڑھی۔ تو قصہ لمبا ہے کہ بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا، انہیں شکست ہوئی، انہیں سزا دی گئی، لیکن صحابہ کرام کے ذہن میں ظاہر ہے یہ مسئلہ تھا، تو انہوں نے پھر یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ اس طرح ہوا، ہم نے بعض نے رستے میں نماز پڑھ لی، بعض نے بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھ لی، تو کون صحیح تھا کون غلط تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے، یعنی دونوں گروہوں نے، جنہوں نے عصر رستے میں پڑھی یا جنہوں نے عصر بنو قریظہ میں جا کے پڑھی، تم دونوں نے میری اتباع کی،
تم دونوں ٹھیک تھے۔ یعنی یہاں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہے اور ہم آیات سے یا احادیث سے جو حکم استنباط کرنا چاہ رہے ہیں، جو حکم اخذ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ خلوص نیت پر مبنی ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، تو پھر وہ ٹھیک ہے، بظاہر اس میں اختلاف ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ اس قسم کے جو اختلاف ہیں، اس سے امت میں نئے نئے نظریات کا اضافہ ہوتا ہے، اجتہاد کا دروازہ کھلتا ہے، اور جو جدید مسائل رونما ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں، ان کا حل بھی اسی طرح کے استنباط سے ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھے جائز اختلاف رائے کی وجوہات۔ اسی طرح ناجائز اختلاف کی بھی وجوہات ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے جو سر فہرست ہے وہ تعصب ہے۔ بعض دفعہ ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، کسی دینی جماعت کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ، کسی لسانی گروہ کے ساتھ اتنا ہمارا جو تعلق ہے اس میں اتنا تعصب پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہمارے لیڈر کا ہے موقف، یا یہ ہماری پارٹی پوزیشن ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں بس یہی ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کو ہم سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، اور صرف اپنے جو قائد ہے یا شیخ ہے یا پیر ہے یا جو بھی ہے اس کا حکم جو ہے اسے ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ اس طرح کا جو تعصب ہے اسے قابل مذمت شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی خواہشات کو آگے لے آتے ہیں کہ بھئی یہ میری رائے ہے تو یہ غلط کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ہم تکبر کا اور غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے، میں نے یہ فتویٰ دے دیا ہے، اور میں اتنا بڑا عالم ہوں تو میرا فتویٰ ہی درست مانا جائے، اور باقی جو کچھ بھی لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم سائڈ پر کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بحث برائے بحث میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو واضح احکامات ہیں قرآن مجید میں یا احادیث میں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اہم سوال ہے، یعنی اختلاف کے باوجود کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اختلاف رائے رکھنے کے باوجود متحد رہ سکیں، ایک دوسرے کا احترام کر سکیں، ایک دوسرے میں آپس میں جو محبت ہے وہ قائم رکھ سکیں؟ اس کا جواب اس بات میں ہے کہ بالکل ہم جتنا مرضی ہمارے درمیان اختلاف رائے ہو، ہم متحد رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں چند شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم جو یہ شخصیت پرستی ہے اس سے اجتناب کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم شک سے اجتناب کریں۔ جو فریق مخالف ہے، جو ہمارے ساتھ اختلاف رائے کر رہا ہے، اس کی نیت پر ہم شک نہ کریں، کیونکہ ہر مسلمان کا دوسرے پر یہ حق ہے کہ اس کی نیت پر شک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اہل ایمان یہ جو بدگمانیاں ہیں ان سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی اتنی اس کے اندر برائی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اس میں ہم گفتگو نہ کریں، اس میں ہم اپنی رائے نہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ وہ مسئلہ جس میں آپ کے پاس علم نہیں ہے اس میں آپ نہ کودیں، اس میں آپ نہ پڑھیں۔ اور آخر میں ناظرین، یہ ہمیں ہر وقت ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہم ایک امت سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں تفریق نہیں آنی چاہیے، اختلاف نہیں آنے چاہیے۔ ہم جو بھی بات کریں وہ باعث اتحاد ہو۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ یہ جو تمہاری امت ہے حقیقت میں یہ ایک امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، میری عبادت کرو۔ تو اس تصور کو، تصور امت کو اور تصور
اتحاد امت کو ہر وقت سامنے رکھا جائے اور ایسی باتوں سے بھی گریز کیا جائے جو اختلاف کا باعث بنے، بلکہ ان باتوں کو اجاگر کیا جائے، سامنے لایا جائے، جس سے ہمارا اتحاد، یگانگت، محبت اور الفت بڑھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد